बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2020 रोज़ सोमवार 16 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होंगी उम्रा से मुतल्लिक़ खबर, जवाज़ात इकामा छुट्टी और इसके अलावा शामिल होंगी इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिक़ अहम खबर और पाकिस्तान इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक़ अहम खबरें। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करेंगे आज अपनी पहली खबर के साथ। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन का पहला ग्रुप जद्दा पहुँच गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया से उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवान इतवार की शाम जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर साले बिन और दीगर हुक्काम ने उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक शाही हदायत पर उम्रा और ज़ियारत की 4 मरहलों में बतदरीज बहाली हो रही है। कोविड-19 की वबा को फैलाव से रोकने और ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिफाजती तदाबीर के साथ ज़ायरीन को सऊदी अरब आने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह रहे तकरीबन 8 महीने की पाबंदी के बाद महदूद पैमाने पर सऊदी अरब के बाहर से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू हुई है। उम्रा ज़ायरीन के लिए एयरपोर्ट पर मुकम्मल वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। ज़ायरीन को एयरपोर्ट से मखसूस बसों में समाजी फासले के असूल पर अमल करते हुए मक्का मुकरमा के होटलों में पहुँचाया जा रहा है। बाद उन्हें ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा कराने मस्जिदुल हराम ले जाया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले आदमीन को पहले इजाज़तनामा लेना होगा। मिकात पर पहुंचने से पहले उन्हें 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन 10 दिन सऊदी अरब में रह सकेंगे। इसमें 3 दिन आइसोलेशन के भी शामिल हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी तकनीकी अमूर बराए मस्जिदुल हराम ने बताया कि महदूद और बतदरीज उम्रा प्रोग्राम का तीसरा मरहला मौसर खिदमात और तकनीकी सहूलतों के माहौल में शुरू हो गया है। सऊदीज़ेशन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर ज़बरदस्त कार्रवाई। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मक्का मुकरमा रीजन में सऊदीज़ेशन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की है। मक्का रीजन में तजारती मराकज़ पर 4823 छापे मारे गए। इस दौरान 858 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। आज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि इन दिनों छापा मुहिम में 2 बातों पर जोर दिया जा रहा है। तजारती मराकज़ से सऊदीज़ेशन के फैसले नाफिज कराए जा रहे हैं और दूसरी जानब कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए SOPs पर अमल कराया जा रहा है। वज़ारत के इंस्पेक्टर्स ने जद्दा कमिश्नरी में 2168 छापे मारे। 533 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। ताइफ में 1113 छापे मारे गए। 200 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। मक्का में 1153 छापों में 86 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। मास्क की दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना हो जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम अफराद और इदारों को एक बार फिर वार्निंग दी है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए SOPs और हदायत की पाबंदी करें। खिलाफ वर्जी पर सज़ा के लिए तैयार रहें। आजल वेबसाइट के मुताबिक इतवार को एक बयान में वज़ारत दाखिला ने कहा कि अगर किसी प्राइवेट इदारे में कोई शख्स हिफाजती मास्क के बगैर देखा गया तो पहली मरतबा खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना करके 20,000 लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने तमाम निजी इदारों से भी ये कहा कि वो मास्क पहने बगैर किसी शख्स को दाखिले की इजाज़त ना दे। इन इदारों में तजारती मराकज़ सरे फहरिस्त हैं। वज़ारत ने बयान में मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के सिलसिले में सेहत ज़वाबत का मेयार तसल्ली बख्श हद तक बेहतर हुआ है। यही वजह है कि कोरोना के सिलसिले में केसेस दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। हुकूमत को SOPs पर अमल कराने के सिलसिले में ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। हरम में होगा अब व्हील चेयर की बुकिंग के लिए एप्लीकेशन का इजरा। मस्जिद हराम में माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर की बुकिंग अब ऑनलाइन भी हो सकेगी। इसके लिए आपको एक मखसूस एप्लीकेशन वो करना होगी जो जारी कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने व्हील चेयर की बुकिंग के लिए खसूसी एप्लीकेशन जिसका नाम तनक्कुल का इफ्तिताह कर दिया है। इंतज़ामिया ने कहा कि एप्लीकेशन के ज़रिए ज़ायरीन हरम बरकी व्हील चेयर की बुकिंग हरम आने से पहले घर से कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए बुकिंग नंबर हासिल किया जा सकता है और फ़ीस भी अदा की जा सकती है।
اگر صارف چاہے تو فیس آن لائن بھی ادا کر سکتا ہے، چاہے تو آپ کاؤنٹر پر جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے رجسٹریشن ضروری ہے۔ ایپلیکیشن میں دیے گئے مختلف آپشن میں سے پسند کے آپشن پر کلک کریں، اس کے بعد کنفرمیشن کا کوڈ ڈالنا ہوگا۔ اب خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کی مشکلات اور اس کے حوالے سے حل کے لیے تمام آپ کے سوالات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے بعد لاک ڈاؤن نافذ ہوا تھا۔ لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کو بھی جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کے جوابات متعلقہ محکمے سے اور قانونی ماہرین سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک سامعین نے عمرے کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مقیم افراد بھی عمرہ کے لیے پرمٹ حاصل کرنے کے پابند ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مرحلہ وار عمرہ پروگرام بحال کیا ہے، جس کے لیے یومیہ محدود تعداد میں لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے کے لیے یومیہ 6,000 افراد کو اجازت دی گئی تھی تاکہ سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ عمرہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ، جس کا آغاز 18 اکتوبر سے ہو چکا ہے، جس کے تحت مسجد الحرام اور تمرین کی مجموعی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے 75% یعنی یومیہ 15,000 افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ 1 نومبر سے شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت بیرون مملکت سے بھی آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جس کا مقصد عمرہ پرمٹ کا مقصد کرونا وائرس سے لوگوں کی حفاظت ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے عمرہ پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے یا دیگر شہروں سے آنے والوں کے لیے کوئی تخصیص نہیں، سب کو ہی پرمٹ لینا ہوگا۔ ڈاکٹر حسن عبدالحمید کا سوال ہے کہ اپنی گھریلو ملازمہ کا اقامہ 2 سال کے لیے بنوایا تھا، اب بھی اقامہ کی مدت میں 1 سال سے زائد وقت باقی ہے، مگر ملازمہ خروج نہائی پر جانا چاہتی ہے، کیا اقامے کی مدت میں باقی 1 سال کی فیس واپس لی جا سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کا اقامہ 1 سے زائد سال کے لیے بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ کفیل کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اقامہ 1 سال کے بنوائے یا 2 کا۔ تاہم قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات کی فیس جمع کرانے کے بعد اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک وہ سروس حاصل نہ کر لی گئی ہو، یعنی اگر فیس اقامہ کی تجدید یا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ انٹری ویزے کے لیے جمع کرائی گئی ہے اور سروس حاصل کرنے کا آپشن اختیار نہیں کیا گیا، اس وقت تک فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ اگر سروس حاصل کرنے کا آپشن اختیار کر لیا گیا اور فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی جس کے بدلے میں سروس حاصل کی جا چکی ہو، اس صورت میں فیس واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ ہم نے کل کی آپ کو نیوز میں بتایا تھا کہ انڈیا کے لیے 1 نومبر کو 3 فلائٹ وہ اسکیجول ہیں۔ دلی سے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1991 بھی اسکیجول تھی، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں، یعنی کہ انڈیا سے ابھی ڈائریکٹ سعودی عرب کے لیے کوئی بھی فلائٹ نہیں آئے گی، جیسا کہ انڈیا خود اپنی 30 نومبر تک فلائٹس کا سلسلہ بند کر چکا ہے۔ تو اسی سلسلے میں لیکن انڈیا نے تب تک 30 اکتوبر تک کی جب ڈیڈ لائن دی تھی، تب سعودی عربین ایئر لائن نے بھی اپنا اسکیجول دے دیا تھا اور اس کے ساتھ ایئر انڈیا نے بھی اپنا اسکیجول دیا تھا، لیکن جیسے ہی انڈیا نے 30 نومبر تک پابندی کو بڑھایا تو ایئر انڈیا جو سعودی عربین ایئر لائن ہے اس نے بھی اپنا اسکیجول اپنی ویب سائٹ سے اور اپنے ٹویٹر سے وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ایئر انڈیا نے اسکیجول دیا تھا اس کی بھی تمام فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹس کنفرم ہوگا فلائٹس کے لینڈ کرنے کے بعد، لیکن کل کے دن میں کوئی بھی وہ جو فلائٹ اسکیجول تھی ایئر انڈیا کی، اس کے علاوہ وہ کوئی فلائٹ نارمل فلائٹ جو انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ تھیں وہ لینڈ نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی انڈیا کے لیے آپ کے پاس آنے کا واحد حل صرف وہ وایا دبئی ہے۔ اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی، ہم اپنے 6 بجے کے یا رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں اس کو ضرور اپڈیٹ کریں گے، تو آپ ہماری تمام ویڈیوز اور نیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہم خبر شامل کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ پاکستان سے سعودی عرب سے کون سی فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے؟ اگر پہلے بات کریں پاکستان کی تو جدہ کے لیے آج اسلام آباد سے جائے گی فلائٹ جو پہلی، وہ ہے SV889، اور اس کے بعد کراچی سے جدہ کے لیے فلائٹ جائے گی SV701 سعودی عربین ایئر لائن، پشاور ٹو جدہ SV797، لاہور ٹو جدہ PA470 ایئر بلو، لاہور ٹو جدہ PA4700 ایئر بلو کی فلائٹ، اس کے بعد لاہور ٹو جدہ PK9759۔ اگر بات کریں ہم ریاض کی تو ریاض سے پشاور سے ریاض کے لیے PK9727 کی فلائٹ جائے گی، اور اسلام آباد سے ریاض کے لیے XY316 فلائی ناز، لاہور ٹو ریاض PIA PK9725، اسلام آباد ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن SV723۔ تمام کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک اسلام آباد سے، ایک لاہور سے۔ اسلام آباد سے جائے گی دمام PK9245 اور لاہور ٹو دمام جائے گی PK9247۔
اگر بات کرتے ہیں ہم انڈیا کی وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں پہلی فلائٹ جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی SG36، اس کے بعد سٹی لنک کی ایک فلائٹ جائے گی جدہ سے حیدرآباد کے لیے QG595، یہ چارٹرڈ فلائٹ ہے۔ اس کے بعد دلی سے اسپائس جیٹ کے لیے فلائٹ جائے گی اسپائس جیٹ کی جدہ سے SG66۔ جدہ سے احمد آباد کے لیے ایک فلائٹ ہے SG334 اسپائس جیٹ کی، SG69 جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ اور SG20 ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ۔ SV760 ریاض ٹو دلی کے لیے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ، اور اس کے بعد ریاض ٹو دلی گو ایئر کی ایک فلائٹ ہے G86592۔ اس کے بعد G86593 ریاض سے لکھنؤ کے لیے جائے گی گو ایئر کی۔ IX1584 دمام سے جائے گی تروینڈرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ۔ دمام سے کنور کے لیے گو ایئر کی ایک فلائٹ ہے جس کا نمبر ہے G860۔ یہ تو تھا کچھ فلائٹ کا سلسلہ، مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤسز میں مجمع لگانے والوں کے خلاف کارروائی۔ اسیر ریجن پولیس نے تسلیس کمشنری کے ایک گیسٹ ہاؤس میں SOPs کا خیال رکھے بغیر مجمع لگانے والے متعدد افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اسیر ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ زید الطباش نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر کارروائی کی گئی ہے، جس میں ایک گیسٹ ہاؤس میں متعدد افراد کو دکھایا گیا جنہوں نے SOPs کا خیال رکھے بغیر مجمع لگایا ہوا تھا۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز 8000 رہ گئے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کو 400 سے کم کیسز سامنے آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جہاں 85 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کے مطابق 31 اکتوبر کو 24 گھنٹے کے دوران 374 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,47,656 ہو گئی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں کورونا کی کچھ ویکسین کے بارے میں، چینی کورونا ویکسین سعودی گرین سگنل کی منتظر۔ چینی کورونا ویکسین سینوویک سعودی گرین سگنل کی منتظر ہے۔ کلینکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے سے گزرنے کے بعد سعودی مریضوں کو دی جائے گی، تاہم اس کے لیے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے منظوری درکار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ عبداللہ انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ سینٹر نے چینی سینوویک بایو ٹیک کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت 7000 ہیلتھ ورکرز کے لیے کورونا ویکسین وصول کی جائے گی۔ انفرادی طور پر استعمال شدہ گاڑی کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں۔ محکمہ زکوٰۃ اور آمدنی نے کہا کہ 2 افراد کے درمیان ذاتی استعمال کی گاڑی کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے واضح کیا ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے جو کوئی تجارتی سرگرمی نہیں کرتا، نہ ہی محکمے میں ٹیکس رجسٹریشن نمبر رکھتا ہے، یہ شخص جب اپنی ذاتی گاڑی کسی دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے تو اس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ کچھ بات کرتے ہیں عجیب و غریب اور انڈیا میں الادین کا چراغ 70 لاکھ میں بیچنے والے 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ انڈیا میں ان 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ایک ڈاکٹر کو $93,000 میں الادین کا چراغ بیچا اور اس میں سے جعلی جن بھی برآمد کر کے دکھایا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق لئی خان نے یہ جاننے کے بعد کہ چراغ رگڑنے کے بعد کوئی جن برآمد نہیں ہوتا، اس میں کوئی جادوئی طاقت نہیں، اتر پردیش پولیس سے رابطہ کیا۔ علاقے کے سینئر پولیس افسر امیت رائے نے AFP کو بتایا کہ جعل سازوں نے ڈاکٹر سے بہت بڑی رقم کا معاملہ طے کیا تھا، مگر ڈاکٹر نے ان کو 70 لاکھ انڈین روپے دیے جو $93,000 امریکی بنتے ہیں۔ پولیس افسر کے مطابق دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ ایک ملزم کی اہلیہ بھی اس فراڈ میں شامل ہے، تاہم اس کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ ہفتے درج کی گئی اپنی شکایت میں لئی خان نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی نے خود کو جادوگر بنایا اور ان کو جن بھی دکھایا جو چراغ سے برآمد ہوا، لیکن جب لئی خان نے ان سے پوچھا کیا وہ جن کو چھو سکتے ہیں یا چراغ گھر لے کے جا سکتے ہیں تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ چراغ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آخرکار انہوں نے لئی خان کو چراغ کو فروخت کر دیا اور وعدہ کیا کہ یہ چراغ ان کو صحت اور دولت دے گا اور خوش قسمتی کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور جو جن تھا وہ ایک آدمی ہی تھا جس نے بھیس بدلا تھا۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔